अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ वसीम मलिक है और आपको FCR1 में खुश आमदीद। आज तारीख 16 सितंबर 2025 है। अदालती एतबार से आज इस्लामाबाद में गैर मामूली दिन रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज़ाद मुंश जज, 6 जजेस में खत लिखने वाले जज और इस्लामाबाद के तीनों हलकों को खोलने वाले, यानी इलेक्शंस के फौरन बाद जो ट्रिब्यूनल बने, इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद से, वो जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनको अदालती काम से रोक दिया गया है। उनसे उनके अदालती इख्तियारात ले लिए गए हैं। जस्टिस सरफराज डोगर, जो कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, आज उन्होंने एक अजीबो गरीब किस्म की समाअत की, जिस समाअत के अंदर ना मुद्दई पेश हुआ, ना उसने कोई आर्ग्यूमेंट्स किए, लेकिन फैसला मुद्दई की असल दरख्वास्त पर आ गया, जो आज जज साहब के सामने मुकर्रर भी नहीं थी। ये मुद्दा और मामला एक तरफ अभी चल ही रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक और जज, जो कि आज़ाद जजेस में से हैं, जिन्होंने अब से कुछ दिनों पहले एक खत भी लिखा था, जस्टिस बाबर सत्तार, और उन्होंने जस्टिस सरफराज डोगर को बादशाह का लक़ब भी दिया था। उन्होंने एक फैसला जारी किया, जिस फैसले के अंदर एक हुकूमती ओहदेदार, जो कि मेजर जनरल रिटायर हैं, चेयरमैन PTA हैं, उनको ओहदे से बरतरफ कर दिया। आज पूरे दिन में क्या होता रहा, कल का पूरा दिन क्या होगा, आज यौम स्याह बार काउंसिल्स ने क्यों करार दिया, तमाम तर तफसीलात आपके सामने पेश करते हैं। तो वसीम, एक और बहुत गैर मामूली दिन था और मैं सही बात बताऊं, एक्सपेक्ट नहीं करी थी। आज हम लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत हुई, मुझे लगा बस रूटीन की समाअत है, गुजर गई, लेकिन समाअत के बाद जो सामने आया वो तो कमरा अदालत में हुआ ही नहीं था। देखिए, यौम स्याह वाकई है, जब भी इंसाफ का जनाजा निकले तो तब यौम स्याह मनाना चाहिए। हम भी मना रहे तो ये भी एक कोइंसिडेंस हो गया। तो खैर देखिए, मामला था जस्टिस तारिक जहांगीरी की फेक डिग्री का। गुज़श्ता साल सरफेस पे आया और सिंडिकेट का इजलास हुआ था कराची यूनिवर्सिटी का, और उसमें जस्टिस तारिक जहांगीरी के हवाले से फ़ैसला होना था, और फिर अचानक से सिंडिकेट मेंबर सामने आए थे और उन्होंने बताया था कि इस मामले पर उठा लिया गया सिंडिकेट के इजलास में जाने से पहले उनको बज़ाहिर रोकने के लिए, और फिर उनका वो मामला पूरा फॉलो हुआ तो पता चला इस वजह से उनको उठाया गया कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज की डिग्री का मामला कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट में ज़ेरे बहस आना है। वहां से ये तनाज़ा शुरू हुआ। पिछले साल जुलाई की ये बात है वसीम, और जून के इख्तिताम की, जुलाई के आगाज़ की। फिर जुलाई के शुरू में, नहीं, ये सितंबर का वाक़या है जब ये सिंडिकेट का इजलास हुआ। जुलाई के शुरू में जो है ना, वो ये चैलेंज भी हो गया था मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जरूर चैलेंज हुआ, लेकिन कराची यूनिवर्सिटी वाला जब सिंडिकेट का फिर इजलास और फिर वो चैलेंज, वो फिर सितंबर में इस चीज ने तूल पकड़ी थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला चैलेंज हो चुका था जुलाई में। और मामला जो है वो उठा जब, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर नहीं हुआ। उस वक्त जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक थे, वो कोशिश कर रहे थे अपने जजेस को राम करने की। नया जजेस ने खत लिखा हुआ था, 6 जजेस ने। उसी वक्त टेरियान वाइट केस भी जस्टिस जहांगीरी को सौंपा गया था, और फिर जस्टिस जहांगीरी को उस वक्त चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्लामाबाद से ट्रिब्यूनल भी मुकर्रर कर दिया था। उन्होंने तीनों हलके भी इस्लामाबाद के खोल दिए थे और कहा था कुरान पर हल्फ लेना पड़ेगा ये बताने के लिए कि ये फॉर्म 45 जो है वो दुरुस्त नहीं है और फॉर्म 47 क्रेडिट पे तो जस्टिस तारिक जहांगीरी के बहुत कुछ है, जिस वजह से आज एक दाम लिया गया। ये 3 बेसिक वजूहात है जो मैंने रखी। जी हाँ। तो उसके बाद आज होता क्या है, हम कमरा अदालत में जाते हैं। मियां दाऊद एडवोकेट, एक वकील नुमा जो कभी साफ़ी हुआ करते थे मोहसिन नकवी साहब के सामने, वो अपने क्रेडिट पे लिखते हैं कि मोहसिन नकवी साहब, जो मज़ाहिर नकवी साहब हैं, उनको निकालने में, इजाज़ुल हसन साहब के निकालने में भी वो सुप्रीम कोर्ट के 2 करप्ट जजेस को घर भेजने वाला वकील, ये उनके सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर उनकी बायो में दर्ज है। उसके बाद होता यह है कि आज उनकी दरख्वास्त पर समाअत होती है। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आज़म खान, एक ट्रांसफ़र शुदा और एक 26वीं तरमीम के तहत लाया गया, और दोनों जजेस, 26वीं तरमीम तो वैसे चैलेंज है, ट्रांसफर्स का मामला भी चैलेंज है, तो दोनों का ही मुस्तकबिल का कोई नहीं पता था। और वो एक ऐसे जज का जो कि सीनियरिटी में 3रे नंबर पर, एग्जैक्टली वो 2रे नंबर पर आता था इस वक्त, अगर ये जज मुसल्लत नहीं किए जाते तो उनका फैसला, उनकी किस्मत का फैसला कर रहे थे। समाअत शुरू होती है, वकला इस्लामाबाद बार और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के वो वहाँ पर आते हैं। उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के भी आते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं हैं, वो कहते हैं हम न्यूट्रल थे, हम वैसे देखने आए थे। तमाशा क्या लगा? जी हाँ। ये बार आकर कहती हैं कि हुजूर, ये आप जो काम करने जा रहे हैं ये गलत है। आइन के आर्टिकल 209 के तहत ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आला अदलिया के जजेस के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। रीट कोवरेंटो में बैठकर अगर आपने एक जज से काम करने के हवाले से उनसे जुडिशल
اختیارات واپس لے لیے تو یہ ایک غلط نظیر قائم ہوگی. بہرحال سرفراز ڈوگر صاحب انہیں کہتے ہیں کہ اوہ آپ تو آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے باز جو آئی ہیں, آپ بہت اچھا کر رہے ہیں, آپ کو یہی کرنا چاہیے. ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اچھا یہ کہنے سے پہلے نا کہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں, تھوڑے برہم بھی ہوئے, لیکن وہ جو پچھلے 5 دنوں سے جسٹس سرفراز ڈوگر کر رہے ہیں, مجھے یہ لگا ان کو دیکھتے ہوئے کہ انہیں ایک دم سے کلک ہوا. پہلے کہتے ہیں وکیلوں کو آپ کو نوٹس ہے, آپ روسٹم پر کیوں آئے, اور پھر جب انہیں پتہ چلا کہ نہیں یہ تو سارے وکلا کے نمائندے ہیں, تو پھر وہ سویٹ ہو گئے اور کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے, آپ لوگوں کا تو کام ہے, بڑی خوشائند بات ہے کہ آپ یہاں تحفظ کے لیے آئے ہوئے, آپ کو بولنا چاہیے. اس کے بعد وکلا نے کہا کہ جی اگر آپ ان درخواست, اچھا تب تک درخواست پر اعتراضات تھے, ہاں اعتراضات ابھی دور نہیں ہوئے تھے, تو کہا یہ گیا, انہوں نے یہ کمٹمنٹ دی اسلام آباد بارز کے وکلا کو کہ اگر میں اعتراضات ختم کروں گا اور پھر آگے بڑھ کے نوٹسز کروں گا جج صاحب کو, تو اس سے پہلے آپ کو سنا جائے گا. وکیل صاحب جو تھے میاں داؤد صاحب, انہوں نے ایک ایڈجرمنٹ کی درخواست بھی آج کے روز دائر کر دی تھی, اور ان کے وکیل نے بھی بتایا کہ ہمارے جو مرکزی وکیل ہیں وہ لیو پہ ہیں, وہ نہیں آ رہے, تو آپ سماعت ملتوی کر دیں. ڈوگر صاحب نے ایک ججمنٹ لکھوایا کمرہ عدالت میں انتہائی مبہم سا, اور اس میں یہ قرار دیا جو اس وقت ہم سب کو سمجھ آئی کہ جی جب تک سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ معاملہ زیر التوا ہے. انہوں نے جوڈیشل کمیشن کہا تھا, آپ ان کو ایج دے رہے, وہ والہانہ محبت کا اظہار کر رہے تھے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سے, جنہوں نے انہیں چیف جسٹس مسلط کیا, مقرر نہیں کیا. اس کے بعد فیصلہ لکھوایا گیا, جج صاحبان اٹھ کے چلے گئے. رپورٹ یہ ہوا کہ جج صاحب کا کام سے روکنے کی درخواست کو التوا میں ڈال دیا گیا ہے تب تک جب تک ایس جے سی کا فیصلہ نہ کر سکے. اچھا یہ بھی اپنی مثال آپ ایک حیران کن فیصلہ تھا کہ جج صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو سپریم جوڈیشل کونسل سے بھی کوئی ایک اعلیٰ باڈی تصور کیا. اچھا, اور ہم نے خود دیکھا ہے, جسٹ آپ کو یہاں کٹ کر رہی ہوں, سوری, ہم نے خود دیکھا ہے کہ مظاہر نقوی صاحب کے کیس میں جب سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے وہ معاملہ ٹیک اپ کیا ہوا تھا اور آئینی درخواست بھی ان کے خلاف آ گئی تھی, تو پہلے سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے وہ معاملہ نمٹایا تھا, اس کے بعد آئینی درخواست کا فیصلہ ہوا تھا, بلکہ آئینی درخواست اس کے لیے اجازت کے لیے تھی, تو وہ ایک لمبا پروسیجر. قاضی فازیزہ کو تو ایس جے سی نے روک دیا تھا نا کام میں 184(3) میں سپریم کورٹ نے, وہ الگ الگ شخصیات, الگ الگ آئین, الگ الگ قانون اور ضابطے ہوتے ہیں. بہرحال اس کے بعد اچانک سے خبر سامنے آتی ہے, فیصل عباس خیر صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, وہ یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ جسٹس جہانگیری سے جوڈیشل پاورز واپس لے لی گئی ہیں. اب چونکہ کمرہ عدالت میں فیصلہ کچھ اور سنائی دیا ہوتا ہے, ہم نے کچھ اور رپورٹ کیا ہوتا ہے, یہ خبر اس سے الگ ہوتی ہے, تو کچھ دیر بعد پھر ثاقب بشیر صاحب, صدیق جان صاحب اور دیگر لوگ آ کر یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ جسٹس جہانگیری سے کام جوڈیشل اختیارات واپس لے لیے گئے ہیں. ابھی تک تحریری فیصلہ نہیں آیا, تا دم ولاگ ہم جب کر رہے ہیں, ابھی میں نے چیک کیا ہے, ابھی 1 منٹ پہلے چیک کیا, نہیں آیا ہوا تحریری فیصلہ. لیکن ذرائع سے یہ چیز رپورٹ ہوئی کہ 2 اس معاملے میں انہوں نے معاونین مقرر کیے ہیں. پی ایم ایل این کے اٹارنی جنرل ہوا کرتے تھے اشتر اوصاف صاحب, اور پی ایم ایل این کے ایک سینیٹر ہوا کرتے تھے جو آج کمرہ عدالت میں بھی موجود تھے, نام ان کا کیا تھا, بیرسٹر ظفر اللہ. یہ 2 معاون ہیں. اٹارنی جنرل آفس کو نوٹس کر دیا گیا ہے, لیکن اس سارے معاملے میں حیران کن کیا ہے, درخواست پر اعتراضات تاحال برقرار ہیں. پہلا مرحلہ ہوتا ہے درخواست پر اعتراضات ختم ہوں, درخواست کو رجسٹرار آفس بھیجا جائے, وہاں درخواست پہ نمبر الاٹ ہو. پھر آتی ہے مریم دوسری بار, وہ یہ ہوتی ہے کہ کیا مینٹینیبلٹی ہے, کیا یہ درخواست قابل سماعت ہے. پھر وکیل صاحب نے کھڑے ہو کے کہنا تھا کہ حضور ان گراؤنڈز پر یہ درخواست قابل سماعت ہے. پھر عدالت نے فیصلہ کرنا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے, یہ درخواست مینٹینیبل ہے. تیسرا مرحلہ آنا تھا جج صاحب کو نوٹس کرنے کا. جج صاحب کو نوٹس کر کے پھر جج صاحب اپنی وضاحت دیتے, اپنا وکیل مقرر کرتے یا خود آتے. پھر عدالت کو وارنٹوں میں تفتیش کا دائرہ کار اختیار استعمال کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچتی کہ ہاں جج صاحب کی ڈگری مبینہ طور پر جسے جعلی قرار دیا جا رہا ہے یہ واقعی ہی جعلی ہے, یہ اس میں کوئی لوپ ہول ہے, لہٰذا سپریم جوڈیشل کونسل جب تک فیصلہ نہیں کرتی ہم جج صاحب کو کام کرنے سے روک رہے ہیں. اس کے بیچ میں 2 سٹیپس یہ بھی ہیں کہ جب اعتراضات دور ہوتے ہیں نا وسیم, تو معاملہ واپس بھیجا جاتا ہے, پھر نیا بینچ بنتا ہے. وہی بینچ بیٹھ کے نہیں اعتراضات دور کر کے وہیں سے سننا شروع کر دیتا, معاملہ واپس چیف جسٹس آفس کو جاتا. اور اس کے بعد یہ بھی ایک آج چیف جسٹس نے خود کہا, جسٹس ڈوگر نے جب دیکھا نا کہ اب 100 کے حساب سے وکلا موجود ہیں, بیٹھے بھی ہیں کمرہ عدالت میں, ظاہری بات ہے جسٹس جہانگیری کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے, تو انہوں نے وہاں کہا کہ ہم نے تو ابھی یہ طے کرنا ہوگا کہ کیا
ہم مجاز اتھارٹی بھی ہیں کو وارنٹو ایکسرسائز کرنے کی. کیا ہم جسٹس جہانگیری کی ڈگری کے معاملے کو ٹیک اپ بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا, بینگ اے سیم کورٹ آپ کر سکتے ہیں یا نہیں. پھر معاملہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہے. سندھ ہائی کورٹ میں تو کراچی یونیورسٹی جواب بھی جمع کروا چکی ہے, تو جب وہاں پر معاملہ آگے نہیں بڑھا تو آپ کس حیثیت میں کریں گے؟ پھر نہ آپ نے کسی کو اچھا مزے کی بات ہے ایک اور جو بہت بنیادی ہے جس کو سب مس آؤٹ کر رہے ہیں. درخواست گزار وکیل مدعی میاں داؤد آج لے کر آتے ہیں میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر ایمرجنسی میں التوا کی درخواست. ان کے معاون وکیل آ کر عدالت میں شروع میں بتاتے ہیں, جب بار کاؤنسل اپنا احتجاج ریکارڈ کروا لیتے ہیں تو اس کے بعد بتاتے ہیں کہ میاں داؤد جو ہے وہ بیمار ہے, میڈیکل ایمرجنسی ہے, وہ نہیں آ سکے, آپ ایڈجرن کر دیں کیس. اور جسٹس ڈوگر ان کی بات کو سن بھی لیتے ہیں اور فیصلہ لکھوانا شروع کر دیتے ہیں. نہ ان کے سامنے کسی نے پہلی سماعتی استدعا کی کہ جسٹس جہانگیری کو کام کرنے سے روکے, نہ کسی نے اسٹے مانگے, نہ کسی نے کوئی دلائل دیے, نہ کسی نے کوئی فیکٹس رکھے. آپ اس وقت اعتراضات کی حد تک آپ خود کہہ چکے کہ آپ سماعت کریں گے, دیکھیں گے. اور آپ نے اوریجنل پیٹیشن کے اوپر آپ فیصلہ نے دے دیا. درخواست کی اعتراضات دور کیے بغیر, مینٹینیبلٹی ڈیسائیڈ کیے بغیر, نمبر الاٹ کیے بغیر, کوورنٹو میں اس وکیل کا لوکس سٹینڈائے طے کیے بغیر, اور کیا آپ خود بھی ٹیک اپ کر سکتے ہیں اس معاملے کو, وہ سب مرحلے چھوڑے بغیر, مطلب چھوڑ دیے آپ نے, وہ ٹیک اپ نہیں کیے, اور آپ نے مرکزی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے کام کرنے سے روک دیا. اس کی وجہ ایک ہی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جسٹس ڈوگر کو لے کر آئے ہیں وہ جسٹس جہانگیری کے خلاف کھڑے ہیں. اور اس کے بعد جو سارے ضابطے واپتے ہیں نا, بہت سارے لوگ جیسے حسنات ملک صاحب نے ٹویٹ کی, انہوں نے کہا کہ جو افتخار محمد چودھری کیس ہے اس میں سپریم کورٹ طے کر چکی ہے, یہ نظیر قائم ہے, یہ رول ہے باقاعدہ کہ سٹنگ جج کو اس کے خلاف آنے والی شکایت کی بنیاد پر عدالتی کام کرنے سے روکا نہیں جا سکتا. تو میں نے ان کو جواب دے کے یہی کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے ہوا کرتی تھی عدالتی نظائر, اس سے پہلے ہوا کرتے تھے قوانین, اس سے پہلے ہوا کرتا تھا ایک آئین پاکستان, اس کے بعد اب جس کی لاٹھی اس کی بھینس چل رہا ہے. بہرحال یہ سب کچھ ہو گیا. اب اس کے بعد وسیم ابھی تک فیصلہ نہیں آیا, اور اس کے بارے میں بھی ایک متضاد اطلاعات یہ ہے. ریوائزڈ روسٹر آیا تھا, متضاد اطلاعات آپ کے پاس کیا ہے وہ میں آتا ہوں. ریوائزڈ روسٹر تھا, اس سے قبل کا جو روسٹر تھا جسٹس جہانگیری کا بینچ تھا, ریوائزڈ روسٹر جاری کر دیا جس میں جسٹس جہانگیری نہیں ہے. تو اس سے ایک تو یہ ازیوم کیا گیا کہ پاورز واپس لے لی گئی ہیں. پھر ثاقب بشیر صاحب نے ذرائع سے یہ خبر دی کہ معاونین بھی مقرر ہیں, اٹارنی جنرل سے اچھا مزے کی بات, نوٹس بھی کر دیا گیا ہے. ہمارے ساتھی کورٹ رپورٹر ہیں فیصل عباس کھر, انہوں نے نا ان کو جیسے ہی کمرہ عدالت میں فیصلہ لکھوایا گیا تھا, ان کو ان کے ذریعے نے یہ بات کنفرم کر دی تھی کہ جو آرڈر آ رہا ہے وہ جسٹس جہانگیری کو کام سے روکنے کا آ رہا ہے. تو یہاں ان کا کریڈٹ بنتا ہے کہ انہوں نے یہ خبر بریک کی, اور یہاں ہماری جو ہے نا وہ شاید عقل سمجھ پاگل پن, ہم ابھی بھی آئین اور قانون اور ضابطوں اور دلائل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم سب نے یقین نہیں کیا, ہم نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ جو سامنے مدعا عدالت کے سامنے پیش ہی نہیں کیا گیا اس پہ فیصلہ کیسے آ سکتا ہے. مدعی یہاں پر سست اور جج جو ہے وہ چست کیسے ہو سکتا ہے. ہم سب کے دماغوں میں یہی بات تھی, لیکن خبر جو ہے وہ فیصل عباس کر کی ٹھیک نکلی, اور فیصلہ ابھی بھی سامنے نہیں آیا. اور میری جو اطلاعات تھی, جو میں متضاد اطلاعات کی بات کر رہی ہوں, جسٹس ڈوگر بھی جو کورٹ میں لکھوا کر گئے تھے وہ ایکچولی جو ہے نا وہ چیمبر میں جا کر بدلا ہے, اور وہ ابھی تک بھی سامنے اس لیے نہیں آیا کیونکہ تقریباً 3 بجے سے پہلے یہ خبر بریک ہو چکی تھی, اور اس وقت تک تحریری فیصلہ, ابھی فیصلہ تحریر کرنا جج صاحبان نے لکھنا شروع نہیں کیا تھا, فیصلہ کہیں اور سے اناؤنس ہو چکا تھا. ذرائع نے جو ہے وہ بتا دیا تھا کہ یہ فیصلے کے اندر ہے. خیر اس کے بعد کیا ہوا وہ دیکھ لیتے ہیں. ایک اطلاعات یہ بھی آئی تھی کہ جسٹس جہانگیری تیاری کر رہے تھے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کی, لیکن چونکہ اب جب فیصلہ تحریری ہی نہیں آیا تو چیلنج کس طرح سے ہوگا. دوسرا معذرت کے ساتھ سپریم کورٹ میں بھی آگے آئینی بینچ نے سننا ہے, تو جسٹس جہانگیری ان کے پاس ایک ریمیڈی تو ہے نا, وہ وہاں جائیں گے تو صحیح. اتھار کے لڑنے سے جو ہے وہ ریمیڈی لینے اب عمران خان صاحب بھی تو عدالتوں کو 26ویں آئینی ترمیم والا کہتے ہیں, لیکن گزشتہ روز بھی انہوں نے کہا, یا پھر یہی ہے نا کہ آپ جدوجہد ہی کر سکتے ہیں, آپ گھر تو نہیں بیٹھ سکتے. ہاں وہ اب ریمیڈی استعمال تو کر سکتے ہیں نا, اور کچھ نہیں ہوگا تو معاملات ایکسپوز ضرور ہوں گے. اگر آپ یہ ریمیڈی استعمال کرنا ہی چھوڑ دیں, گھر بیٹھ جائیں, تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ پاورفل سرکلز کے جو مقاصد ہیں, پرپز ہیں, وہ پورا کر رہے ہیں, یا اس میں آپ سلط کاری کر رہے ہیں. اس میں یہ بھی تو اطلاع ہے کہ جسٹس جہانگیری کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے, ان کے سامنے کوئی آفر بھی رکھی گئی تھی, ان کو متعدد مرتبہ کہا گیا, ان کو یہاں تک آفر دی گئی کہ آپ کو چیف جسٹس بنا دیتے ہیں, کیونکہ جسٹس جہانگیری کے بڑے قریبی تعلقات رہے ہیں اعظم نذیر تارڑ اور احسن بھون کے ساتھ. ایڈوکیٹ جنرل سرو کرتے رہے. ہاں جی ہاں, تو وہ تو ایک تو ان کے وکلا گروپ سے ان کا تعلق تھا, بڑے قریبی تعلقات تھے. پھر ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ غالباً اسٹیبلشمنٹ نے ان کو یہ پیغام پہنچایا تھا کہ جب تک آپ کوئی ایسا اقدام نہیں کریں گے تو ہماری طرف سے آپ کے لیے سیز فائر ہوگا. پھر یہ بھی لالچ دی گئی کہ آپ جیسے سرفراز ڈوگر کے کیمپ میں آ جائیں, آپ کا معاملہ بھی درست ہو جائے گا. لیکن وہ اپنے اس اصول پر قائم رہے, انہیں دھمکایا بھی گیا, انہیں لالچ بھی دی گئی. ان دونوں کے باوجود وہ اپنے اصول پر قائم رہے. ٹریگر وہ ایک بات پہ ہوئے تھے,
ان کے اور ان کی بیٹی کے بیڈ روم میں جو خفیہ کیمرے برآمد ہوئے تھے. بالکل. اور جو 6 ججز کے خط میں سب سے بنیادی وجہ بنی تھی, مطلب جس نے تابوت میں آخری کیل ٹھونکی تھی اور ججز کو خط لکھنا پڑا تھا, وہ ان کے کمروں سے کیمرے برآمد ہونے کا تھا. مگر بہرحال جسٹس جہانگیری جو ہیں ان کے بارے میں جو ایک ابھی اطلاع ہے وہ یہ بھی ہے کہ جسٹس جہانگیری نے جہاں یہ ساری آفرز ٹھکرائی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے چیف جسٹس شپ کو بھی ٹھکرایا اور کہا کہ میں کچھ بھی کر لیں, جو کرنا ہے کر لو, میں تو جو اپنے سٹینڈز پہ ڈٹا ہوں وہ ڈٹا رہوں گا. تو مجھے سمجھ یہ آتا ہے کہ ہم سب کے دماغوں میں یہ سوال تھا کہ اچانک جسٹس جہانگیری کے خلاف اتنے ایکٹیولی یہ معاملات کیوں پرسو ہونے لگے. سندھ ہائی کورٹ میں بھی مقدمہ مقرر ہو گیا, اسلام آباد میں بھی ہو گیا, سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے بھی ان کا معاملہ پینڈنگ رکھا ہوا ہے, کیوں؟ تو اس کی وجہ مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ ان کو چانسز دیے گئے. 1 سال 2 ماہ تو گزرے ہیں نا اس سب کے بیچ میں. ان 1 سال 2 ماہ کے دوران پہلے تو خاموشی تھی, لیکن ابھی ریسنٹلی کچھ جو ہے نا وہ پرائیویٹ کچھ جگہوں پر جسٹس جہانگیری نے کچھ بات کی ہے جو کہ انہیں کچھ حلقوں کو پسند نہیں آئی. اور اس کے علاوہ جسٹس جہانگیری کو شاید جو آزمایا گیا نا وہ فل کورٹ اجلاس میں آزمایا گیا, جب انہوں نے اگین وہ جو 5 ججز ہیں انہی کے اندر اپنا ووٹ شمار کیا, اسی طرف رہے, تو پھر ان کے خلاف یہ جو دوسرے موضوع پہ اب آتے تیز کر دی ہیں. گئی. ابھی یہ خبر آنا تھی, کوئکلی میں یہ بتا دوں, اسلام آباد بار نے کل کے روز اسلام آباد کی تمام عدالتوں میں ہڑتال کا اعلان کر رکھا ہے, بار کونسل نے, اور اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار, یہ 2 بار کونسل ہیں, اسلام آباد بار کونسل اور اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن, وکلا کی 2 تنظیمیں اسلام آباد کی. اسلام آباد ہائی کورٹ بار شرمناک طریقے سے مکمل کمپلیسیٹ ہے. واجد گیلانی صاحب بھی ووٹ لے کے وہ پاکستان تحریک انصاف, پی ٹی آئی, حامد خان, ان کے گروپ کے آئے تھے, لیکن بعد میں انہوں نے خود کو بیچ دیا. خیر ایک الگ ڈبیٹ ہے. آج یوم سیاہ ہے, کل احتجاج ہوگا اور کل گورننگ باڈی کا اجلاس جو ہے وہ بھی طلب کر لیا گیا ہے آئندہ کے لائے عمل کے لیے, اور سپریم جوڈیشل کونسل سے کہا گیا ہے کہ آپ اس معاملے پر کوگنس لیں, سو موٹو لیں. لیکن اگین وہاں پر چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی بیٹھے ہیں جن کے دستخط سے جسٹس سرفراز ڈوگر جیسا ہیرا اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا ہے. سو لیٹس ریجوائس, وہ تو موصوف کہتے ہی رہتے ہیں. اس کے فوراً بعد مریم ایک فیصلہ آتا, ابھی یہ سب چل رہا تھا, اس کے بیچ میں ایک فیصلہ آیا. چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان, جی, تعلقات ان کے سب سے طاقتور شخصیت سے غالباً دوستی کی حد تک مراسم, بہت قریب ہے. ان کی بطور چیئرمین پی ٹی اے تعیناتی چیلنج ہوئی تھی جسٹس بابر ستار کے پاس. فیصلہ بہت دنوں سے ریزرو تھا. آج 99 صفحات پر مشتمل فیصلہ سنایا گیا. فیصلے میں یہ کہا گیا کہ پروسیجر فالو نہیں کیا گیا, لہٰذا جسٹس بابر ستار نے قرار دیا کہ میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کو ان کے عہدے سے ہٹایا جاتا ہے, اور ساتھ ہی وفاقی حکومت کو کہا گیا کہ جب تک آپ مستقل نہیں بناتے چیئرمین پی ٹی اے دوسرا, تب تک آپ سینئر ممبر جو ہیں پی ٹی اے کے اندر جو ٹیلی کام ایکٹ ہے اس کے تحت, تو ان کے سینئر کو عبوری قسم کا چارج دے دیں. اور اس کے بعد یہ اس فیصلے کی نا, ایک تو جب نام آ جاتا ہے نا میجر جنرل ریٹائرڈ, اور پھر ان کے قربتیں اور مراسم, تو یہ پہلے معاملے سے بھی زیادہ اہم ہے. تو یہ بھی ایک سوچا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے, ازیوم کیا جا رہا ہے کہ ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے. تو جسٹس جہانگیری کو اختیارات واپس لینے کے بعد یہ فیصلہ سنانا, تو یہ پیغام تھا کہ اگر آپ ہمارے خلاف کچھ کریں گے تو یہاں ہمارے پاس بھی اختیار ہے کہ ہم بھی آپ کو ہٹا سکتے ہیں. لیکن چلیں یہ تو ایک لیکن میں اس پہ نا, یہ تو چلیں ہماری ایک ازمپشن تھی. جسٹس بابر ستار نے فیصلہ لکھا کسی قانون کے تحت لکھا ہوگا نا, اسی ازمپشن کی بنیاد پہ تو نہیں. بہت پہلے یہ فیصلہ 20 اگست کو محفوظ ہو گیا, 20 اگست کو محفوظ ہو گیا تھا. آج فیصلہ سنایا کیا گیا ہے, اور حفیظ الرحمان صاحب کی تعیناتی میں لوپ ہولز کیا تھے؟ بیسکلی ہوا یہ تھا کہ جب پی ٹی ایم کی گورنمنٹ آئی, آپ کو یاد ہے کہ سال 2023 تھا, اور ابھی جو ہے نا وہ نہیں بنی تھی عبوری حکومت, نگراں حکومت. تو سال 2023 کے آغاز میں اچانک سے ایک ایڈ آیا اخبار کے اندر, اور اس اخبار کے اندر یہ کہا گیا کہ پی ٹی اے یعنی جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے, اس کے اندر ایک ممبر ہے, ممبر ایڈمن, ان کی تعیناتی کے لیے ایک پوسٹ جو ہے وہ پبلک ایڈورٹیزمنٹ اس کا آتا ہے, اشتہار آتا ہے اخبار کے اندر. اب وہ جب اشتہار آتا ہے تو وہ چیلنج ہو جاتا ہے. کچھ ڈیجیٹل ایکسپرٹس ہیں, اسامہ خلجی صاحب کی درخواست ہے. اسامہ خلجی ڈیجیٹل رائٹس کے ایکٹیوسٹ ہیں, ڈان میں لکھتے ہیں, پروفیسر ہیں نسٹ میں میڈیا اینڈ کمیونیکیشنز کے, اور ڈیجیٹل لٹریسی پہ بڑے ایکٹیو ممبر ہیں. انہوں نے جب یہ لکھا کہ انہوں نے یہ درخواست دائر کی کہ بھائی ایک ایسی پوسٹ کا ایڈ جو ہے وہ اخبار میں آیا ہے حکومت کی جانب سے جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, یعنی اس کو آسان کر لیتے ہیں. آسان اس طرح سے کہ جو ابھی آپ نے مجھے بتایا, بھی آپ نے ججمنٹ پڑھا, ٹیلی کام ایکٹ کے تحت پی ٹی اے میں 3 سینئر ممبر ہوتے ہیں. ممبر ٹیکنیکل,
मेंबर फाइनेंस और मेंबर कंप्लायंस एंड इन्फोर्समेंट, इन तीनों में से किसी एक की तैनाती होती है बतौर चेयरमैन पीटीए, और वो वजीर आजम करते हैं। अब बार है इनके लिए, मेंबर टेक्निकल कम से कम पीएचडी होगा, मेंबर फाइनेंस कम से कम सीए होगा, मेंबर कंप्लायंस एंड इन्फोर्समेंट कम से कम मास्टर होगा और तकरीबन 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस होगा। इन तीनों पोस्ट के लिए 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस और उम्र की हद है 57 इयर्स ऑफ एज। हाँ, उसमें हुआ ये कि एक इश्तिहार सामने आ जाता है, और जब ये इश्तिहार सामने आता है तो मेंबर टेक्निकल वैकेंट होती है। सीट अभी ना पीटीए के 2 मेंबरान होते हैं और एक सीट पीटीए की खाली होती है, और इन 3 मेंबरान में से एक जब चेयरमैन बनते हैं तो उस वक्त मेंबर टेक्निकल की पोस्ट का ऐड आने के बजाय जो इश्तिहार अखबार में आता है वो मेंबर एडमिन की पोस्ट का आता है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो है ही नहीं, वजूद ही नहीं रखती उस वक्त। जो उस वक्त वजूद नहीं रखती उसका इश्तिहार आ जाता है। वो इश्तिहार हो जाता है चैलेंज कि आप एक ऐसी पोस्ट का इश्तिहार दे रहे हैं जो कि टेलीकॉम एक्ट के तहत वजूद ही नहीं रखती। तो वो जब चैलेंज होता है जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में, तो उसी पर ये फैसला आया आज। उसी पर ये फैसला आया, और उसके बाद क्या हुआ, ये मामला 28 मार्च 2023 के बाद से आज यानी 16 सितंबर 2025 तक चलता रहा, 2 साल। अब इस मामले में हुआ ये कि बाकायदा वफाकी हुकूमत से जवाब मांगा गया। वफाकी हुकूमत ने क्या किया, जब उन्होंने 28 मार्च 2023 को ये पोस्ट का ऐड दिया अखबार के अंदर, तो हमने आपको बताया कि पोस्ट एग्जिस्ट नहीं करती थी। इन्होंने क्या किया कि क्योंकि टेलीकॉम एक्ट जो है वो काबीना को इख्तियार देता है कि वो पीटीए के मेंबरान को बढ़ा सकते हैं उनका नंबर, तो उन्होंने नंबर को बढ़ाकर 4 कर दिया, 3 से चौथा मेंबर ऐड कर दिया। कब? 4 मई 2023 को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जवाब मांगने पर के बाद, जब चैलेंज हो गया ना, हाँ। हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया, तो चैलेंज होने के बाद उन्होंने बाकायदा समरी से अप्रूवल ले लिया काबीना से, और मेंबरान की तादाद 3 से बढ़ाकर 4 कर दी। अब 3 मेंबरान पता है इसलिए होते हैं कि जब कोई लिया जाएगा ना, जैसे इलेक्शन कमीशन के 5 मेंबरान हैं तो उनमें से 3 की मेजॉरिटी होती है, इसी तरह से पीटीए के भी मेंबरान जो है वो ऑड नंबर्स में रखे जाते हैं ताकि 2 की मेजॉरिटी से फैसला हो सके, इबहाम ना रहे कि 2 का फैसला है और 2 का फैसला कुछ हो रहा है, तो कंफ्लिक्ट ना आए। अब ये इसके पीछे पूरी साइंस थी। 3 और जो चौथा मेंबर बढ़ाया गया उसके लिए उम्र की हद 57 साल से बढ़ाकर 61 साल कर दी, क्योंकि मौसूफ हफीजुर रहमान साहब उस वक्त 58.5 बरस के थे। 57 बरस की जो एक थ्रेशोल्ड या बार थी उससे 1.5 साल बड़े थे। और मजे की बात ये भी थी कि क्योंकि 57 साल की उम्र का जो है वो थ्रेशोल्ड है, वो एक टाइम लिमिट के बाद वो रिटायरमेंट होती है 60 साल की उम्र की, तो उनके लिए टाइम लिमिट को बढ़ाकर 61 साल किया गया ताकि रिटायरमेंट की एज भी जल्द ना आए। उसके बाद हुआ ये कि उनकी तालीम भी कम करके बीएससी कर दी, क्योंकि उनकी अपनी तालीम बीएससी टेलीकम्युनिकेशन थी। अच्छा, जब ये हुआ तो फिर इनको कैबिना ने एक तीसरा मेंबर एडमिन लगा दिया इन अरेंजमेंट्स के साथ। फिर अगले ही दिन वजीर आजम साहब ने क्या किया कि इनको चेयरमैन पीटीए बना दिया। अब अदालत ये लिखती है कि ये बाकायदा एक पजल यानी कि एक खेल खेला गया जिसके नतीजे में इन्हें लगाया गया, और जो पजल के सारे टुकड़े जोड़े गए ना, वो इस तरह जोड़े गए कि वो टुकड़े जुड़कर हफीजुर रहमान साहब यानी मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान का खाका तैयार हो जाए एज अ चेयरमैन पीटीए। ये अदालत के फैसले के अंदर लिखा गया है। मुख्तलिफ अदालती फैसले इसके अंदर कोट किए गए हैं। जाहिर बात है 99 सफ़हात की जजमेंट है, लेकिन हम आपको बहुत सीधा से पॉइंट इसलिए आसान लफ्जों में समझा रहे हैं कि वो टेक्निकलिटीज में ना आपको समझ आएगी ना हमें समझ आएगी, हम भी कंफ्यूज होंगे। तो साफ लफ्ज ये हैं कि चेयरमैन पीटीए हफीजुर रहमान साहब को बनाना इसलिए भी उस वक्त मकसूद था, आम इंतखाबात होने थे, मीडिया कंट्रोल करना था, नेटवर्क्स कंट्रोल करने थे, इंटरनेट बंद करना था, एक्स बंद करना था, जो उसके उस वक्त जो भी डिबेट फायरवॉल क्रिएट करनी थी, हर तरह से जो पूरी प्लानिंग थी उस प्लानिंग के ऊपर जो पूरे उतरते थे वो हफीजुर रहमान साहब। दिलचस्प बात एक और भी है जो फैसले की सूरत में सामने आई है कि जब मेंबर एडमिन इनके लिए एक इश्तिहार दिया गया तो उसमें 3 लोगों ने अप्लाई किया। वैसे तो बहुत सारों ने, 3 जो टॉप के 3 थे, टेस्ट हुए, मुख्तलिफ बुनियादों पर इनको जांचा गया। तो आमिर मलिक साहब थे एक कैंडिडेट, पहले नंबर पर आए, 408 मार्क्स इन्होंने लिए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने पीएचडी कर रखा था और मैरिट्स पे पूरा उतरते थे और उम्र भी 57 साल थी। और उन्होंने खत भी लिखा था उस वक्त हुकूमत को कि मैं चेयरमैन पीटीए के लिए एलिजिबल भी हूँ, मैं बाहर पढ़ा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस भी है और मैं इंटरेस्टेड हूँ, अगर आप मुझे मेंबर पीटीए बनाए। चेयरमैन तो खैर वो बाद में बनता है ना, उन्होंने कहा मैं मेंबर बनने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। दूसरे थे सादुल्ला तरीन, अगेन पीएचडी थे, पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी यूएसए से इन्होंने पीएचडी की थी और इनके नंबर थे 388.5 और उम्र की हद पे भी पूरा। और हमारे हीरे जनाबे
حفیظ الرحمان صاحب، یہ تیسرے نمبر پر آئے. نمبر ان کے 366 تھے اور عمر بھی ان کی زیادہ تھی. لیکن وزیر اعظم نے تیسرے نمبر والے کو ممبر ایڈمن لگا کے بعد میں چیئرمین بنا دیا. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جو پہلے نمبر والے تھے نا عامر ملک صاحب، خط وڈرا کر انہوں نے جج صاحب لکھتے ہیں کہ بڑا حیران کن طور پر جو خود لکھ کر حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ میں انٹرسٹڈ ہوں، مجھے بننا ہے ممبر پی ٹی اے اور میں ایلیجیبل بھی ہوں، میں ہر طرح سے قانونی طور پر پورا اترتا ہوں، تو انہوں نے بعد میں یہ کہہ کر اپنا خط واپس لے لیا کہ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس پوسٹ میں نہیں بننا چاہتا ممبر پی ٹی اے. تو اس کے لیے بھی کے اندر بھی سمجھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں. جج صاحب لکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے یہ تسلیم کیا کہ یہ بے ضابطگیاں تھیں، پروسیس کو فالو نہیں کیا گیا. اور پھر وفاقی حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ جو 3 لوگوں کے ٹیسٹ ہوئے تھے ہم نے ان کا تقابلی جائزہ ہی نہیں لیا. جج صاحب یہ بھی لکھتے ہیں شروع میں کہ وفاقی حکومت کی جانب سے جب جواب مانگا گیا نا تو جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل پیش ہو رہے تھے اس کیس کے اندر، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جج صاحب آپ نا ایک لمٹ سے آگے نہ آ جائے اس کیس کے اندر، کیونکہ وہ آپ کے از خود نوٹس کے دائرہ کار میں آئے گا، کیونکہ اگر آپ نے ایک لمٹ کراس کی تو وہ پھر جو اختیارات کی تقسیم کا اصول ہے نا، ٹرائیکاٹمی آف پاورز، جو 26ویں آئینی ترمیم کے وقت بڑا یاد رکھا گیا تھا، یہ میں خود سے کہہ رہی ہوں. انہوں نے لکھا کہ وہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے مجھے کہا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو اس کی وائلیشن ہوگی. اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسامہ خلجی کے اوپر بھی اعتراض اٹھایا گیا کہ بھئی یہ کون ہوتے ہیں، ان کا کیا جو ہے وہ لوکس ٹینڈائے ہے، ان کا کون سا حق دعویٰ ہے. تو اس کو بھی جج صاحب نے کلیئر کیا کہ جب پی ٹی اے جو ہے وہ ایک عوامی ایک سروسز دینے والا ادارہ ہے تو اس کے لیے عوام میں سے پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. بہرحال آج کے دن میں جو 2 اہم ترین چیزیں ہوئیں، ایک فیصلہ سامنے آ گیا، ہم نے آپ کو اس کے تمام تر حقائق بتا دیا، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں ایکچوئل کیا ہوا کیا نہیں ہوا. جو لوگ اب اس کو ڈیفینڈ کریں گے کم از کم آپ ان کو یہ بتا سکیں گے کہ کس طرح ایک میجر جنرل ریٹائرڈ عہدے کے جو شخص ہیں ان کو ایک اتنے اہم ادارے کے اوپر لگانے کے لیے کتنی تگ و دو کی گئی، کس طرح میرٹ کی پامالی کی گئی. اور اس کے علاوہ جسٹس طارق جہانگیری ہیں جن کی ڈگری کو، دونوں طرف کوالیفیکیشن کا معاملہ ہے نا، ان کی بھی ڈگری کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر کے اس طرح سے آج جسٹس سرفراز ڈوگر نے جو عدالت میں ہوا نہیں اس پر فیصلہ جاری کر دیا. یہ جو موجودہ رجیم ہے اس کے ہر گزرتے دن کے ساتھ جو تمام تر اقدامات ہیں وہ مزید سوالیہ نشان بناتے چلے جا رہے ہیں اور جو پبلک ایگریشن ہے اس کو بھی زیادہ ٹریگر کریں. اب دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے کیونکہ وکلا کافی متحرک ابھی تک نظر آ رہے ہیں. مجھے وسیم ملک کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا.